नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हूथी रेबल्स जो हैं, जिन्हीं ने कई एक अमेरिकन ड्रोन्स को और गिराया है। उनका कहना तो ये है कि अब तक उन्हीं ने 8 अमेरिकन ड्रोन्स को उस क्षेत्र में गिराया है, यानी यमन और उसके रेड सी बाबल मंदब स्ट्रेट के बीच में कहीं। अभी उनका कहना यह है कि इसके ऊपर एक बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग एक बहुत क्रेडिबल अमेरिकन न्यूज एजेंसी है और उसका कहना यह है कि अमेरिकन जो ऑपरेशंस वहां पे चल रहे हैं वो कामयाब नहीं है और अमेरिका जो है वो धीरे धीरे वहां से, बल्कि उसने अपने शिप्स को पीछे भी हटाया, उसको खतरा ज्यादा लग रहा है। अमेरिका का कहना यह है कि उसने शिप्स को इसलिए पीछे हटाया कि वो कोई बड़ा एस्केलेशन नहीं चाहता, यानी कोई बड़ी युद्ध नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि कहीं फैल जाए। ये अमेरिका की तरफ से उसका वो आया है। और ये जो ड्रोन्स गिराए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्शन या युद्ध के लिए मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल इससे किया जा सकता है। ये जो उनका पूरा ऑपरेशन था अमेरिका का, जो वहां पे चल रहा था, उन्हीं ने सोचा था कि हूतीस को वो दबा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। ये जो एक उन्हीं ने अमेरिका के बताओ या इजराइल का कहना ये है, इजराइल का कहना यह है कि इन लोगों ने एक रेड सी के अंदर आतंक मचा रखा है और ये लगातार पश्चिमी देशों के जो शिप्स हैं, कमर्शियल शिपिंग जो उधर से जा रही है, सामान लेके जो जा रहे हैं, ये देखिए बाबुल मंदब से जो शिप्स जाते हैं ये सीधे रेड यानी क्रॉस करके वहां पे आ जाते हैं सुएज कैनाल में, और सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन में आ जाते हैं। सुएज कैनाल कनेक्ट करती है रेड सी को, यानी लाल सागर को, मेडिटेरेनियन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इसी रूट से सारा सामान अफ्रीका और यूरोप को जाता है, एशिया से। और तेल वगैरह का कारोबार जितना भी है सऊदी अरेबिया से और दूसरे खाड़ी के देशों से होता हुआ ये निकल जाता है। ये चोक पॉइंट है बाबुल मंडप काफी वहां पे। तो ये एक वहां के ऊपर इनके ऑपरेशन चल रहे हैं। ये यमन के सी में आता है, यमन से पास है। यानी अमेरिका का जो था ऑपरेशन वो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से उन्हीं ने शुरू किया था। अमेरिका जब भी बात करता है, अमन शांति की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, ये एक हॉलीवुड की तरह ये भी एक सपना सबको दिखाता है, ऐसा लगता है। प्रॉस्पेरिटी तो नहीं आ रही, लेकिन ये है कि यमन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सबने मिलके उसको। ज्यादातर जिम्मेदारी तो अरब देशों की आती है, जिन्हीं ने इस कोलिशन में बना के उसके खिलाफ युद्ध किया था, इसलिए कि हूती ने रिवोल्ट कर दिया था इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को। अरे लोकल लोग डिसाइड करते हैं बाहर से आने वाले युद्ध के जरिए। युद्ध का काल एक्चुअली समाप्त हो चुका है, मोदी जी का तो यही कहना है। और सच है कि हमने ये भी देखा कि युद्ध से कोई मसले हल नहीं होते। इतने साल तक लड़ाई लड़ी यूएई, सऊदी अरेबिया लेड को इस्लामिक कॉलिशन बनाया और कुछ हासिल हुआ नहीं। यमन को बर्बाद कर दिया, लाखों लोग मर गए, भूख से मर गए, फेमिन फैल गई। हूती रेबल्स जो हैं वहीं से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। इनके पास तो कपड़े और जूते तक नहीं थे पहनने के लिए, हवाई चप्पल और धोती पहन के लड़ाई लड़ी, लेकिन हिम्मत से काम लिया। अब यह है कि इनको ये इस नतीजे पे पहुंच गए कि इनके लिए मौत कोई बड़ी बात नहीं। इनका मानना यह है कि अमेरिका जो था वो क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट सप्लाई कर रहा था, और दूसरी तरफ ये भी था कि अमेरिकन जो थे वो जो थे इनको वीपन सप्लाई कर रहे थे, जिस वीपन से ये लोगों की डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे। तो इसलिए ये अमेरिका के भी खिलाफ है। इनका ये भी मानना है कि जब तक अमेरिका इसको इस क्षेत्र से में कोई काम नहीं है, अमेरिका का कोई रीजन नहीं है वहां पे रहने का, इनको विड्रॉ करना चाहिए और इसराइल को
دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس سمے حوثی ریبلز نے ایک جہاد لانچ کیا۔ ان کا کہنا یہ کہ یہ جہاد جو ہے وہ ان سالیڈیرٹی ود دا اپریسڈ پیپل آف دا پیلسٹینین، جو غزہ میں اس سمے یودھ چل رہا ہے۔ یہ سارے آپریشن جو شپنگ کا جو شپنگ کمرشل شپنگز پہ ہو رہے ہیں، یہ اسی کے تحت ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے شیعہ تھیولوجی میں آپریشن کے خلاف یدھ کرنا یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ حوثی شیعہ ریبلز ہیں، حالانکہ یہ اثنا شری جو مین اسٹریم شیعہ ہے اس سے تھوڑا ان کا فرق ہے، مگر یہ ایک فیکشن ہے، اسی کا ایک سب سیکٹ ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا لگاتار اٹیک چل رہا ہے وہاں کے اوپر۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کے مین ٹارگٹ اسرائیل ہے، اور اس اٹیک کے چلتے ہوئے جو ایجپٹ کی اکنامی پہ سیدھا اثر پڑ رہا ہے، اسی کے 50% کے قریب جو کمرشل شپنگ جو پاس ہوتی تھی وہاں سے سوئس کینال سے، وہ بند ہو گئی، تو ورچوئل جو ان کا ریونیو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے وہاں سے، اور کافی بڑا سورس آف ریونیو تھا ایجپٹ کے لیے۔ اور ایجپٹ کی اکنامی بہت کرائسس میں ہے، پاکستان کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ایجپٹ کے بھی بہت برے حال۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایلات پورٹ جو اسرائیل کا ہے، جہاں پہ یہاں سے سوئس کینال سے جاتا تھا، اس میں بھی ٹریفک بالکل کم، اور بڑا لاس اسرائیل کو بھی وہاں پہ ہو رہا۔ اب یہ دیکھ بہت بھاری نقصان ہے ان کا۔ یہ میری ٹائم جو فریڈم ہے اس کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے، خاص طور سے سوئس کینال۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایلات پورٹ کیونکہ ڈرائی ہو گیا ہے، وہاں سے سامان نہیں آ جا رہا ہے، تو ایجپٹ کے اسرائیلیز جو ہیں اپنا سامان جو ہے وہ وایا جارڈن سے ہوتا ہوا وہ جا رہا تھا، ایل این بی برج کراس کر کے جانا، جبکہ ایل این بی برج پہ ابھی کچھ سمے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک جارڈینین سٹیزن نے 3 سیکیورٹی پرسنل کی وہاں پہ ہتیا کر دی۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی پرسنل نہیں تھے بلکہ سویلین تھے، لیکن یہ جو باقی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسرائیلی آرمی کے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ یدھ کب تک چلے گا۔ یہ تو یہ کہتے ہیں جہاد ہے جب تک اسرائیل اٹیک کرتا رہے گا حماس کے اوپر اور غزہ کے اندر، یہ لوگ لڑتے رہیں۔ ان کے پاس کافی لوگ بھی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس گروپ کو پاس ویپن بنانے کی جو ڈرونز اور یہ سب یوز کرتے ہیں، یہ کافی ہیں، انہیں مینوفیکچرنگ اسکل بھی ان کو مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایران نے ان کو یہ اسکل دی ہے، مینوفیکچرنگ بنانے کی سکھایا ہے ان کو۔ ایران بہت سی باتوں کا کھنڈن بھی کرتا ہے ان باتوں کا، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ہے، اور بہت کافی کریڈیبل رپورٹ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان کو ایران سے ملی۔ یہ گروپ جو ہے حوثی ہوئے یا حزب اللہ ہوا یا عراق میں شیعہ ملیشیا ہوئے یا جو وہاں پہ ہیں اس سمے غزہ کے اندر حماس ہوئے، یہ سب ایکسس آف جو ریسسٹنس ہے ایران نے جو بنائی ہے، یعنی آتنکواد کے خلاف اور امریکہ کے ورچس کے خلاف، آپریشن کے خلاف، یعنی ظلم و جبر کے خلاف یہ جو ایکسس بنی ہے، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اور ان سب خاص طور سے یہ جو شیعہ ملیشیا ہیں، حوثی ہوئے اور حزب اللہ ہوئے یا عراق کے شیعہ ملیشیا، ان لوگ جو ہیں یہ اسپریچولی بھی ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی وہی فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے ایران کے ساتھ مل کے۔ یہ ان سے حوثی ریبل سے یا کسی بھی اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپ ہیں ان سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کافی لمبے سمے تک 22 سال اس نے یدھ لڑی طالبان سے، مگر ان میں انہی کو سطح دے سونپ کے ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ اسی طرح یہ بھی ہیں، اسی لیے یہ کہیں ملتے تو ہے نہیں، یہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، ان کے پاس انڈر گراؤنڈ ان کے ویپن سسٹم ہوتے ہیں، اور نکال کے امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کے پورٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اٹیک کیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ان گروپس کو اپنے اپنے دیشوں کی کافی سپورٹ بھی حاصل ہے، اس لیے کہ یہ کمیونٹیز اتنی مارجنلائز ہو گئی تھیں امریکن کی جو سپورٹ تھی وہاں پہ، جو حکومتیں تھیں ان سپورٹ کو تو یہ بلیم کرتے ہیں امریکہ کو بھی اور دوسرے دیشوں کو بھی. تو یہ شیعہ ملیشیاز کا ایمرجنس اس وجہ سے ہوا. تو یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک امریکہ ہے تب تک یہ جو ریجیمز ہیں ویک ڈیپینڈنٹ اس چھیتر میں، یہ اسی طرح ظلم ان پہ کرتی رہیں گی. اس لیے امریکہ کا ہٹنا ضروری ہے. ایران سمیت سب کا یہ ماننا ہے. اور یہ بھی ایران کا یہ بھی کہنا ہے سعودی عربیہ اور دوسرے دیشوں سے کہ جو سیکیورٹی ہے پرشین گلف کی یا اس چھیتر کی، اس کی ذمہ داری وہاں کے لوکل کنٹریز کی ہوتی ہے. اور وہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ آپ ان دیشوں کو کہ آپ اپنی سیکیورٹی امریکہ کو ٹھیکے پہ مت دیجیے، یعنی سبلیٹ مت کیجیے. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو بہت سمے سے چل رہی ہے. ایک انہی نے ابھی آئل ٹینکر کے اوپر بھی اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کافی بڑی انوائرمنٹل کرائسس بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی وہیں پہ ہے، وہاں پہ ہے. اور اس میں آگ لگ گئی تھی، آگ تو بجھا دی گئی ہے. 4-5 جگہ لگی تھی، لگتا ہے 4-5 بڑا ٹینکر تھا تو اس کے الگ الگ جگہوں پہ اٹیک کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ در اس بات کا ہے کہیں لیکیج بڑھ نہ جائے، اور اس سے میری ٹائم جو موومنٹ ہے اس کو اور زیادہ، یعنی شپنگ کے موومنٹ کو اور زیادہ پرابلم. ان کا جہاد اس وقت شروع ہوا تھا جب 2023 میں، جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے حماس کے اوپر اٹیک کیا. جو حماس کا جو اٹیک تھا اسرائیل میں وہ بھی بڑا بھیانک تھا. اس میں 1200 لوگوں کی ہتیا بھی، مرنے والے میں بے گناہ بھی کافی ہیں. عورتیں بچوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ان کا بھی نام. حالانکہ کچھ لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ہے کہ یہ نمبر زیادہ ہے، لیکن اسرائیل کا کہنا 1200 ہے. اور انہی نے 250 لوگوں کو بندی بھی بنا لیا. کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 100 کے قریب ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے حماس کے غزہ کے اندر. اور کئی لوگوں کی وہاں پہ موت بھی ہو چکی ہے. استھتی گمبھیر ہے، اور حماس کی یدھ رکنے کا، حماس کے خلاف جو یدھ چل رہا ہے اسرائیل کا، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. حالانکہ امریکہ بار بار کہتا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، یدھ ویرام کی بات کرتا ہے، مگر اتنا پریشر نہیں بلڈ اپ کرتا کہ اسرائیل ان کی بات مانے. امریکہ چاہے، امریکہ کا پورا اتنا دبدبہ ہے اسرائیل کے اوپر، اتنا زیادہ اسرائیل ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر کہ وہ اگر چاہیں تو یہ روک بھی سکتا ہے. بہت سے وشیشجوں کا ماننا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ. اس لیے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یمنی جو ہیں وہ لگاتار اٹیک کر رہے ہیں، اور اٹیک میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، اور امریکہ اسرائیل ان کو ابھی تک پوری طریقے سے روکنے میں اسمرتھ نظر آتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ حوثیز کو رشیا اور چائنا کی بھی سپورٹ ہے. کتنی سپورٹ ہے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن پاسبل ہو سکتا ہے. بہرحال وہ ان کے خلاف تو بالکل نظر نہیں آتے، اور اس کے چلتے بھی لگ رہا ہے آنے والے سمے میں سچویشن اور بگڑ بھی سکتی ہے. یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم لوگوں نے بات کی کہ کس طرح کے یہ جو ریپڈ ڈرونز تھے جو گرائے گئے ہیں، ان کے گرائے جانے سے ایک ان میں کافی جوش بھی آ گیا ہے کہ یہ ایک لڑائی لمبی بھی لڑ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ 8 اس طرح کے انہی نے اب تک گرائے ہیں 2023 سے اب تک، یعنی اکتوبر 7 کے بعد سے، پچھلے 11 مہینے کے اندر. اور اس کے علاوہ بہت سے جو کمرشل شپس تھے اسرائیل کے یا اسرائیلیوں کے یا یہودیوں کے جو یورپ امریکہ میں ہیں، اور امریکن شپس جو ادھر سے جا رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یدھ ویرام نہیں ہوگا تب تک یہ جاری.
ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے پروموٹ بھی کیجیے. ہمارا آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو آپ اپنے متروں میں اور دوسرے لوگوں میں یا گروپس پہ اس کو آگے بھی بڑھائیے. دھنیہ واد.